अस्सलाम वालेकुम व्यूअर नाज़रीन, नए प्रोग्राम के साथ एक नए इंटरव्यू के साथ। और आज का इंटरव्यू मेरे लिए सबसे मुश्किल है। मैंने ज़िंदगी में बहुत इंटरव्यू किए हैं। मैंने हेड ऑफ़ द कंट्रीज़ के किए हैं। आपने लास्ट अभी हाकान अब्बासी का इंटरव्यू देखा होगा। इमरान खान साहब से लेकर मैंने किसका इंटरव्यू नहीं किया, मगर बहुत कम ऐसा हुआ है कि आई फील स्केयर माई सेल्फ कि मेरे बाबा कहा करते थे कि जो लोग कम बोलते हों, सॉफ्ट बोलते हों, स्लो बोलते हों, उनसे डरा करो कि वो बहुत ज़हीन होते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। मैं बहुत बोलता हूँ तो मेरे बाबा कहते थे तुम बहुत बेवकूफ़ आदमी हो। द पर्सन हु इज़ विद मी नॉट ओनली हैव यू नो इंटेलेक्ट, हैज़ maturity, soberness, elegance, sophistication, wisdom, and hell of experience, I can say. तो आईबीए कराची से जब ये स्टेटस सिंबल ही नहीं, पैशन भी होता था और ड्रीम भी होता था, स्टेटस भी होता था, वहाँ से मास्टर किया। 71 में अमेरिका आ गए। बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो तो वो खुद बताएंगे। डजन लुक नाइस कि मैं बताऊं। और जो मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया कि ये वो खामोश लोग हैं कि बोलते कम हैं, स्लो बोलते हैं, ज़्यादा सुनते हैं। तो लाइमलाइट में भी नहीं आए। कराची में, पाकिस्तान में बहुत काम किया। जिस इंस्टीट्यूट से आईबीए से पढ़ा, आज उसको पैटर्नाइज भी करते हैं, वहाँ से अवार्ड भी लिया। और डॉ मेडिकल की एलमनाई जो है अपना, एज यू गाइज नो मोस्टली, कि एक हॉस्पिटल बनाया है कराची में, मलिर से आगे करीब में कहीं, जूही गोट हॉस्पिटल कहलाता है। उसके बोर्ड पर भी हैं, उसके बड़े फंडर भी कह सकते हैं आप उसमें, और बहुत से मामलात में। अच्छा, मेरा जहन इनके इंटरव्यू का एक तो ये, इन्हें बज़ाहिर आम लोग नहीं जानते। कि जो मैं हमेशा से एक आप लोगों से कहता रहा हूँ कि लीडरशिप वो होती है जिसके अपना विश सर्कल छोटा हो और उसकी अपनी ख्वाहिशात कम हो, तो वो फेयर इंसाफ के साथ, जस्टिस के साथ लीडरशिप को निभा सकता है और लोगों को जमा कर सकता है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, डेमोक्रेसी अगर हो तो ये सारी चीज़ें वैसे ही इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये भी मेरा ईमान रहा है कि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी, जैसे इंडियन ओवरसीज़ ने है ना, उनके एनआरआई जो हैं फ़िलिपीन के, चाइना के, उन्होंने उन मुल्कों को बनाया। हम अभी तक वो काम नहीं कर सके। तो उस एंगल से मैंने दावत दी है। मेरे साथ हैं, मैं आपका तारुफ कराता हूँ और आप भी मिलिए, सुनिए कि वो किस तरह से ज़िंदगी को देखते हैं। अभी तक तो खामोश ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। मेरे साथ हैं शाहिद हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आई एम रियली ऑनर्ड कि आपने टाइम दिया, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि आप कैमरे से बचते हैं, गुफ्तगू से बचते हैं। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें बुलाया। मेरा सर बिला तमीज़ सवाल है पहला, किस सोच को लेकर अमेरिका आए, कैसे आए, किन हालात में आए, पीछे क्या सारा, अगर उसे एलिब्रेट कर सकें। मैंने, जैसा कि आपने जिक्र किया कि मैं आईबीए ग्रेजुएट हूँ, मैं अपना एग्ज़ाम दे के, फाइनल एग्ज़ाम दे के 7वें दिन अमेरिका में मौजूद था, क्योंकि मेरा एडमिशन यहाँ हो चुका था। मैं तो यहाँ इलिनॉय में आया। वहाँ पे मैंने दोबारा, क्या कहते हैं, उसमें फाइनेंस में एमबीए किया। कराची में मैंने मार्केटिंग में एमबीए किया था। वो करने के बाद मेरा प्लान तो यही था कि पाकिस्तान चला जाऊँ, मगर किसी ना किसी वजह से नहीं जा सका और यहीं टिक गया। तो बेसिकली 71 से मैं अमेरिका में मुक़ीम हूँ। मेरा ज़्यादा वक्त जो है वाशिंगटन डीसी के एरिया में गुजरा, वहाँ तकरीबन 50 साल मैंने गुजारे हैं। और आजकल मैं टेम्पररी कम्यूट करता हूँ बिटवीन ह्यूस्टन एंड डीसी एरिया। आधा वक्त यहाँ गुजारता हूँ, आधा वक्त वर्जीनिया या डीसी के एरिया में गुजारता हूँ। एक तो सर आप मैनेजमेंट के भी आदमी हैं, एमबीए के, आपने मार्केटिंग के भी हैं। ये जो एम्पायर खड़ी की, उसमें की, अगर आप वो समझाना चाहें लोगों को, वो एम्पायर कितनी बड़ी है, उसको कैसे खड़ा किया, उसे कैसे मैनेज किया, एज ए न्यू कमर, एज ए इमिग्रेंट। बेसिकली मैंने यहाँ से एमबीए कंप्लीट करने के बाद 20 साल नौकरी की है। मैंने सिर्फ दो ही नौकरियाँ की हैं, 10-10 साल एक-एक उधर। ये दोनों कंपनी सैटेलाइट कम्युनिकेशन में थी। और पहली जो थी वो बेसिकली पॉइनियर थे, कमर्शियल सैटेलाइट कम्युनिकेशन, कॉमसैट कम्युनिकेशन सैटेलाइट कॉर्पोरेशन। 10 साल वहाँ काम करने गया, तो दूसरी सैटेलाइट कंपनी के में गया,
GT اسپیس نیٹ کارپوریشن جو دنیا بھر میں سیٹلائٹ نیٹورکس بناتے تھے. تو 10 سال ان کے ساتھ کام کیا. ان کے ساتھ میں ٹریولنگ میری بہت تھی کہ جب سوویت یونین ٹوٹا تو ایشین ریپبلکس جو تھی ان کے پاس کوئی نیٹورک نہیں تھا. تو سب سے جلدی ایک ہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ سیٹلائٹ نیٹورک بنایا جائے. تو اس سلسلے میں اس ٹیم میں انہوں نے مجھے ڈال دیا جو ان کے ساتھ میں ٹریول. تو میں نے پورا سینٹرل ایشیا جو ہے کافی ان کے ساتھ کانٹیکٹ نیگوشیشن کے سلسلے میں جانا پڑتا تھا. پھر بزنس میں کیسے ہے؟ یہ بڑا اتفاقیہ ہے. بیسکلی میرے دادا زمیندار تھے، میرے والد انجینئر تھے، چیف انجینئر تھے کراچی شپ یارڈ میں. تو ہمارے خاندان میں امیجیٹ فیملی میں کوئی بزنس مین نہیں تھا. تو میری وائف جو ہے وہ آئی ٹی میں تھی، میں کیا کہتے ہیں فائنینشیل مینجمنٹ میں تھا. تو بٹوین دا ٹو آف اس ہماری ٹھیک ٹھاک گزر ہو رہا تھا، کوئی ایشوز نہیں تھے. اور بیسیکلی ایک دن میں گھر آیا تو میل باکس میل نکالی. یہ 1991 کی بات ہے، 1993 کی، سوری ارلی 1993 کی بات ہے. تو میں نے میل نکالی تو اس میں سب سے اوپر میں میرا بینک اسٹیٹمنٹ رکھا ہوا تھا. تو عام طور سے وہ بینک اسٹیٹمنٹ تھا تو ڈراور میں ڈال دیتے تھے، دیکھتے بھی نہیں تھے کیونکہ یہ تو پتہ تھا کہ کبھی شارٹ ہو کہ ایشو ہے نہیں، کیش کا پرابلم ہی نہیں تھا ہمیں. تو اس دن میں نے بینک کا اسٹیٹمنٹ کھول لیا تو یہ 1993 کے شروع میں نے دیکھا میرے پاس $353,000 میرے بینک اکاؤنٹ میں ہے. کتنے؟ $353,000. اچھا. تو میں یہ شوق ہوا کہ یار اتنے پیسے ہیں اس زمانے کے لحاظ سے بہت بہت پیسے تھے. بڑی رقم تھی 1993 میں. تو میں نے کہا میں دنیا بھر کی فائنینشیل پلاننگ کرتا ہوں، اپنے نہیں کر رہا ہوں. تو میں نے کہا اس کو تو جب مجھے اندازہ ہو گیا میں نے کہا کچھ نہ کچھ اس کا کیا جائے. تو میں نے کئی بزنس بروکرز کو کال کیا، بھائی مجھے کوئی بزنس چاہیے. تو وہی پوچھتے تھے کتنا انویسٹمنٹ کرو گے. میں نے کہا کیش میں $350,000 کا انویسٹمنٹ کر دوں گا. تو مختلف بزنس لے کے آئے، کچھ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. ایک دن اس کی کال آئی، کہتا ہے بروکر کی، کہتا ہے پاپائی سیل میں ہے واشنگٹن ڈی سی میں، جہاں واشنگٹن کی فٹ بال ٹیم کھیلتی ہے ریڈس کے، اس کے بالکل پاس، اسٹیڈیم کے پاس. تو مجھے پاپائز کا پتہ ہی نہیں تھا کہ پاپائز ہے کیا. میں یہ پاپائز کیا بلا ہے؟ کہتا ہے آپ نے KFC جانتا؟ ہاں میں نے KFC تو جانتا ہوں. کہ وہ سمجھ لے KFC کی طرح سے. تو میں نے کہا بھائی مجھے کوئی ایک جگہ بتا، میں جا کے دیکھوں تو صحیح پاپائز کو. کہتا ہے آپ رہتے کہاں؟ میں نے کہا میں بٹرمنٹ میں آئلینڈ میں رہتا ہوں. کہتا ہے مجھے تھوڑا سا 15-20 منٹ دیجیے، میں تو وہ کہہ کہ آپ کے قریب کون سا پاپ. اس کے کال آئی کہ آپ سے تو 2 میل دور پہ ایک پاپائز ہے. میں نے کہاں پر؟ تو اس نے یہ ٹکرمن شاپنگ سینٹر میں. میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ میں تو اس ٹکرمن شاپنگ سینٹر ہر ہفتے جاتا ہوں، میرا بینک وہاں پہ ہے، میری سپر مارکیٹ وہاں پہ ہے، میرا باربر شاپ وہاں پہ. مجھے تو کوئی پاپائز نظر نہیں آیا. کہنا آپ شاپنگ سینٹر کے پیچھے چلے جائیے. تو میں نے کہا اچھا جاتا ہوں. آپ پیچھے گیا تو ایک بڑا خوبصورت سا پاپائز بنا ہوا تھا. نہیں سمجھ میں آیا کہ کس آدمی نے یہ پاپائز بنایا جس کی کوئی ایکسپوجر ہی نہیں ہے. تو اس نے کہا آج اس زمانے میں پاپائز کی جس کاؤنٹی میں رہتا تھا میلینڈ میں، اس کے ایکسکلوسیو رائٹ میریٹ کارپوریشن کے پاس تھے. اچھا. اور میریٹ کارپوریشن میں ایک بھائی کو پاپائز بہت پسند تھا، بینگ اے بلینئر. انہوں نے کہا میرے گھر کے پاس بنا دو. ان کو اس کی فکر تو تھی نہیں کہ بھائی سیل ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، بس فوراً میرے گھر کے پاس ہونا چاہیے پاپا. تو بنا دیا ان کو. تو اسی وجہ سے پاپائز میں نے کہا یار یہ پاپائز تو ظاہر ہے یہ کمرشل نیت سے تو بنایا نہیں گیا ہے، یہ تو ایک بلینڈر کی اپنی خواہش تھی، اس نے بنا دیا اپنے گھر کے پاس. نہیں مجھے دیکھنا چاہیے کہ بھائی جو پاپائز تو مجھے بتا رہی ہے. ہر میں دیکھنے گیا تو وہ کافی بلیک نیبرہڈ میں تھا، کیونکہ وہاں پہ آس پاس بالکل آدھے میل کے فاصلے پہ ریڈسکنز کا اسٹیڈیم تھا. تو خیر فائنینس کا بیک گراؤنڈ ہوتے ہوئے میں نے اس نے کہا 4-5 سال کا مجھے ٹیکس ریٹرن بھیجو اور ان کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بھیجو. اس نے بھیج دیے مجھے اور میں نے دیکھا میری سمجھ میں آیا پیسے تو اس میں ہیں، چلو جی خرید لیتے ہیں.
تو وہ $375,000 اس وقت مانگ رہا تھا. میں نے اس اسے وقت 375,000 مانگ رہا تھا. جی اس کے مانگ رہا تھا. اچھا. جی تو خیر میری ڈیل فائنلی ہو گئی 350,000 میں کیش میں خرید لینا. میرا پلان یہ تھا کہ بھائی یہ تو میری تو جاب ہے, میری وائف کی بھی جاب ہے, ہمیں کیا سنڈے سیٹرڈے کو گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے میچز چڑھائیں گے, چلے گا. تو وہ کیا کہتے ہیں, خریدنے کے بعد احساس ہوا 1 مہینے کے بعد لاس ہو گیا. لاس ہو گیا. جناب. یار میں نے کہا اتنی میری چھان بین کی, میں نے اتنے انالائز کیا, ایک لاس کیسے ہو گیا. دوسرے مہینے پھر لاس ہوا. تو میں نے کچھ گڑبڑ ہے. تو پھر میں بیٹھا بہت, تو پھر میں سمجھا کہ میں ایبسینٹی اونر ہوں, اور میرے ایز این ایبسینٹی اونر کیش بھی چوری ہو رہا ہے, سامان بھی چوری ہو رہا ہے. تب میرے 2 چوائس ہے, یا تو میں فل ٹائم بزنس میں آ جاؤں, اپنی جاب چھوڑ دوں, یا بزنس کو بیچ باچ کے اپنی جاب میں لگاؤں. میں نے کافی سوچنے کے بعد ڈیسائڈ کیا یار بزنس میں آ جاؤ, جاب چھوڑو. تو میں نے جاب چھوڑ دی, اور وہاں پہ میں نے ایک اچھے خاصی سائز کی بلڈنگ تھی, وہیں پہ میں نے ایک آفس بنایا, اس میں 10-12 کیمراز لگایا, اس کو دن بھر جا کے میں معائنہ شروع کیا کہ کیا ہو رہا ہے. اندازہ ہوگا کیا ہوا, کیا ہو رہا ہے. خیر میں نے پورا اسٹاف چینج کیا, سب کو فائر کیا, نیا مینیجر لایا, ایونچولی اس کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا. اب ظاہر ہے کہ میں جاب چھوڑ کے ایک پاپائز کے لیے تو نہیں آیا تھا, ایگزیکٹلی. تو مجھے اور بنانے ہیں. تو خیر اگلے 6-7 سال میں نے 75 پاپائز بنا لیے. 6-7 سال میں 75. جی 75 پاپائز. اسی سے اسی سے اپنے پیسے انویسٹ کر کے کچھ خریدے, کچھ بنائے, اس طرح سے کیا. اس کے بعد جب 75 پاپائز ہو گئے تو میری وائف نے کہا آپ زیادہ لالچ نہ کریں, آپ وہ بہت ہو گئی, ہمارے لیے بہت ہے اب اس بس بہت ہے, اب زیادہ تو پھر میں نے چھوڑ دیا. میں ٹھیک ہے سر, کیونکہ اگر میں چلتا رہتا تو 300-400-500 پاپائز بن جاتے اگلے 6-7-8-10 سال میں. بہرحال میں 75. اس کے بعد پھر دوسرے انویسٹمنٹ بھی کی, ادھر ادھر لوگوں کے ساتھ انویسٹمنٹ کرتا گیا, کچھ پراپرٹیز ہاؤسنگ میں آ گئے. کچھ پراپرٹیز خریدی, کچھ دوسرے لوگوں کے ساتھ بزنس میں لگایا. اس طرح سے میں بزنس میں آ گیا. آپ پاکستان میں تو چیریٹی ورک میں, رفاہی کاموں میں, اسپیشلی ہیلتھ میں اور ایجوکیشن میں بہت انوالو ہے, جو آپ کے دوستوں نے بتایا. سامنے نہیں آتے کبھی. اچھا, میں نے بھی بہت ریسنٹلی ریلائز کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ میں تمہاری شہرک کے قریب ہوں, میں تمہاری بلڈ سرکولیشن میں دوڑتا ہوں, تم سوچ بھی نہیں پاتے ہو, میرے علم میں ہوتا ہے. وہ بھی کہتا ہے چلا کر اذان دو, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اور پھر سجدے میں جاؤ. یہ اس کی خصوصیت ہے. جو بڑا کام کرنا چاہتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے, پاکستان میں ایک تو ذہن میں رکھیں, یہ جو الگ الگ انڈیویجولی کام کیے جا رہے ہیں اس سے یقیناً کچھ افراد کو فائدہ ہوتا ہے, مگر اجتماعیت میں جو فائدہ ہے وہ کہیں نہیں نظر آتا. اپنا بھی کر رہی ہے, آپ جیسے بہت سارے لوگ کر رہے ہیں, کوئی کنویں کھدوا رہا ہے, کوئی کہیں اسکول کی مینٹیننس کروا رہا ہے. مگر جو ایک کلیکٹیو ایفرٹ ہونی چاہیے تھی, جو انڈینس نے کی, جو فلپین کے لوگوں نے کی, چائنیز نے بہت بڑے پیمانے پہ کی, اور چائنا بنا دیا ایک سیکنڈ پاور ہے, ورلڈ پاور, اکنامک, آپ تو اکنامک کے آدمی ہیں. تو کبھی اس طرح سوچا آپ نے, جیسے اب آپ کے بارے میں ہے کہ جی آپ کچھ کمیونٹی ورک کے ساتھ کچھ پاکستان کے حوالے سے کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو پہلے سے کیوں نہیں سوچا؟ نہیں ہم کرتے رہتے ہیں. جی. ایکچولی ہم نے 2000 ارلی 2000 میں, کیونکہ اس زمانے میں آئی بی اے خود ڈگری نہیں دیتا تھا, کراچی یونیورسٹی کی ڈگری ہوتی تھی. تو میری ڈگری جو ہے وہ ایم بی اے کی ڈگری جو ہے آئی بی اے سے, وہ کراچی یونیورسٹی نے ایشو کی ہے. تو ہم نے واشنگٹن ڈی سی ایریا میں یو کے یونیورسٹی آف کراچی الومنائی ایسوسیشن بنائی. اس کا میں کافی ایکٹیو ممبر ہوں, اور ہم نے ایک اسکالرشپ پروگرام شروع کیا ہے. ایک انڈاؤمنٹ فنڈ ہے ہمارے پاس, جس میں تقریباً $3.5 ملین ہیں. اچھا, ماشاء اللہ. جی, تو اس سے ہم تقریباً $700-800 اسکالرشپ بھی دیتے ہیں امریکہ میں. اور پھر کچھ لوگ جو زیادہ برائٹ اسٹوڈنٹ ہیں, ان کے لیے ہم نے جرمنی, یو ایس, انگلینڈ میں بھی لوگوں کو اسکالرشپ دی, مگر وہ اپنے پیسے سے دیے ڈائریکٹلی. مکمل ایجوکیشن کے لیے. جی, مکمل ایجوکیشن کے. بھی آج کل بھی ایک لڑکا یونیورسٹی شکاگو میں پڑھ رہا ہے, اس کو ہم نے ٹوٹل اس کا فائنینس کیا ہے. میں اور میرے ایک دوست ہیں طارق حسن, انہوں نے ورلڈ بینک کے پرانے وہ ہیں, ڈائریکٹر ہیں. تو اس طرح سے کام کرتے رہتے ہیں. پھر یہ کیا کہتے ہیں,
کوہی گوڈ کا آپ نے ذکر کیا تو کوہی گوڈ کے ڈاکٹر شیر شاہ سے ہماری بڑی پرانی دوستی ہے، بلکہ اگر آپ کو پتہ ہو تو ان کی وائف اٹلانٹا میں رہتی ہے۔ جی جی تو وہ جب بھی اٹلانٹا آتے ہیں، سال میں 2-3 دفعہ تو آتے ہی ہیں، تو ان کا 5-6-8 گھنٹے کا اسٹے اوور ہوتا ہے واشنگٹن ڈی سی میں، تو ایئرپورٹ سے ہمارے گھر آ جاتے ہیں، ہم اگر ناشتہ واشتہ کرتے ہیں پھر جاتے ہیں۔ تو ان کے پروجیکٹ میں بھی انوالو ہوں گے، اگلے مہینے ان کی مئی میں ان کی ایک کیا کہتے ہیں فنڈ ریزنگ ہے جس میں میں شامل ہوں واشنگٹن ڈی سی کے ایریے میں، اور ان کے ہر سال ان کے فنڈ ریزنگ ہوتی ہے، اس میں میں شامل ہوتا ہوں ان کے ساتھ۔ دیکھیے میں وہی کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی یہ سوچا کہ اجتماعیت کے ساتھ جیسے انڈینز نے کیا کہ ٹیکنالوجی بھی ٹرانسفر کی، ڈیموکریسی بھی لے کے گئے، ہیومن رائٹس کے حوالے سے بھی بڑا کام کیا ان لوگوں نے، اور یہاں کے سسٹم میں بھی آئے، اور آئی ٹی کے حوالے سے تو آپ کے سامنے ہے ان کی جو گروتھ ہے $200 بلین کے پاس ہے ایکسپورٹ اس وقت، پھر چائنیز، تو پاکستانی آپ جیسے جو ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ تھے اور جو سسٹم کو بھی سمجھتے تھے، 50-55 سال بہت ٹائم ہوتا ہے، تو وہ کبھی کوشش آپ کے ذہن میں آئی کہ سب کو گیدر کیا جائے، کہ اجتماعیت اختیار کر کے اس سے ریاست پاکستان پہ ایک دباؤ بھی پڑے گا کہ آپ یہ تو ایکسیپٹ کریں گے نا کہ یہاں جو آپ کی ترقی، خوشحالی اور جو پیس ہے وہ سب اس کانسٹیٹیوشن کا، اس ڈیموکریسی کا، اس ہیومن رائٹس کا دیا ہوا ہے، تو یہ ذہن میں کبھی آیا؟ نہیں، ذہن میں تو آتا رہا ہے، مگر یہ بیسکلی چھوٹے چھوٹے گروپ میں تو ہم نے کافی کام کیا، جیسے انڈس ہاسپٹل ہے، جی اس میں ہماری کافی فنڈنگ ہے، کیا آئی بی اے میں تو خاص میرا تقریباً $500,000 پچھلے 10 سال میں ان کو دے چکا ہوں میں۔ اور وہاں پہ کیا کہتے ہیں سولر پینلز لگائے ہم نے، اور ان کے ساتھ آئی بی اے کے ساتھ ہمارا باقاعدہ کانٹریکٹ ہے، جو سولر پینل سے ان کی الیکٹریسٹی کی بلز میں جو سیونگ ہوگی وہ پیسہ جو ہے صرف اس میں اسکالرشپ میں جائے گا۔ اور ہمارے ساتھ کچھ ہیں 10-12 لوگ ہیں جیسے ہمارے گروپ میں، اچھا کیونکہ ہماری ریپوٹیشن بن گئی کہ بڑے ایماندار لوگ ہیں اور بڑے ڈیڈیکیٹڈ ہیں، تو اب این ای ڈی کے جو ایک بہت بڑے فنڈ کرتے ہیں، جو این ای ڈی کو نے ملینس آف ڈالرز دیا ہے، وہ سب پیسہ بھی ہمارے تھرو ہی جاتا ہے۔ عامر رضا وغیرہ جو ہیں، ہم؟ عامر رضا وغیرہ نہیں جو، نہیں نہیں، اشرف حبیب اللہ، اچھا اچھا اچھا، اشرف حبیب اللہ از اے بلینئر۔ جی جی آئی نو، جی جی، تو وہ تقریباً ہر سال وہ کئی $1 ملین این ای ڈی کو، مگر ان کا سارا پیسہ ہمارے تھرو جاتا ہے، ان کے سارے پروجیکٹ کو ہم ہی لوگ مینیج کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ہم پہ ٹرسٹ ہے۔ اچھا یہ این آر پی میں کے حوالے سے آپ کا نام بڑا آ رہا ہے کہ جی کوئی کنسورشیم بن رہا ہے جو انویسٹمنٹ ونگ ہوگا ایک بڑا یہاں سے، جو پاکستانی امریکن انویسٹر ہیں آپ جیسے لوگ، وہ پاکستان میں جا کے انوائرمنٹ میں، ہیلتھ میں اور ٹورزم میں کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی کافی شروع ہے، اس کی احتیاط زیادہ بڑے پیمانے پہ ہوا نہیں ہے، اس میں شہاب قرنی صاحب بہت انوالو ہیں، تو ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، دیکھیں کہاں جاتے ہیں۔ آپ کا اپنا ذہن کیا کہتا ہے، کہاں تک کیا نظر آتا ہے؟ ہمارا ذہن تو یہ کہتا ہے کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں کریں گے، جس سے پاکستان کی خدمت ہو۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں ٹیررزم ہے، ایکسٹریمزم ہے، جو انسرٹینٹی ہے ڈیموکریٹک اینگل سے، جو انتخابات کے حوالے سے، اس میں کوئی فیزیبلٹی نظر آتی ہے کسی بڑی انویسٹمنٹ کی؟ وہ یہی تو پاکستان میں کنڈیسیو نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ان کا جو کیپٹل کی سیفٹی نہیں ہے۔ جب تک ہم اپنے وہاں پہ انوائرمنٹ چینج نہیں کریں گے بڑا مشکل ہے، اسی وجہ سے جو لوگ انڈینس یا چائنیز کیا پاکستانی نہیں کر پاتے، کیونکہ وہاں پہ ایک اسٹیبلشمنٹ نے اس طرح سے کنٹرول کیا ہے پورے ملک کو کہ آپ ان کے تھرو کے بغیر کچھ کر نہیں سکتے۔ کمیونٹی اینگل سے آپ یہاں آپ نے یہ بلڈنگ لی ہے، اور اس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو پرسپشن بھی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ایک پاکستانی بڑا بازار سا بھی بنے، ایونٹ بھی یہاں ہوں، پھر کیلیفورنیا یونیورسٹی کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں، تو ایگزیکٹلی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کمیونٹی کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کیا ہے، کیا دیکھیں، تھاٹ ہے آپ کا؟ میرے تھاٹ یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بزنس ہیں ان کو میں جگہ دے، سے یہ جگہ بھی ہم نے دی ہے، اس میں 4-5 لوگ ہیں، جو بھی آنا چاہے، ہم بلڈنگ میں ہمارے پاس 200,000 پلس اسکوائر فٹ کی جگہ موجود ہے، جو کہ ہم اس ابھی ایم وقت ٹی ہے، ایم ٹی ہے۔ اور ٹوٹل جگہ کتنی ہے یہ؟ ٹوٹل یہ 525,000 اسکوائر فٹ کی بلڈنگ ہے۔ 500؟
525,000 اسکوائر فٹ کی بلڈنگ ہے. یہ 39 ایکڑ پہ زمین ہے. یہ اچھا اچھا. اس میں 10-12 ایکڑ پہ جو ہے ابھی ہمارے لیے خالی ہے. اس پہ ہم کچھ بھی ڈیولپمنٹ بھی کر سکتے ہیں. ہم اس کے لیے لوگوں کے ساتھ جوائنٹ وینچر کی تیاری کر رہے ہیں. ایونٹ سینٹر بھی بنا رہے ہیں, میرج سینٹر ہال بھی سنا ہے. جی جی, یہاں پہ کیا کہتے ہیں ایٹیم جو ہے بڑا خوبصورت ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسا ایونٹ ہم نے خاص اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ آپ کسی بھی ہوٹل میں چلے جائیں اس سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے, کیونکہ اس میں آپ کو آسمان نظر آتا ہے. اچھا اچھا. اس میں ایک ایشو ہے ایکو کا, تو ہم ساؤنڈ انجینئر کو ہم نے ہائر کیا کہ آ کے طرح اس میں ساؤنڈ سسٹم صحیح کرے تاکہ ہم اس میں صحیح طرح سے ایونٹ کر سکیں. شادی بیاہ یا جس قوالی یا میوزیکل ایونٹ. اب کراچی سے, آپ کی کراچی سے محبت نظر بھی آتی ہے. میں آپ کے بہت سے پرسنل فرینڈس کو بھی جانتا ہوں. آپ کی کراچی سے محبت بڑی واضح نظر آتی ہے. جو آج کراچی کے حالات میں اس میں نہیں لگتا کہ کراچی والے یہاں جمع ہوں ایک کلیکٹیولی لاس اینجلس سے میامی تک, اور کوئی بڑی تنظیم ہو اور سر جوڑ کے بیٹھا جائے کہ اس کراچی کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو کیسے چینج کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے اپنے مراد علی شاہ سے بہت اچھے ٹرم ہیں, بہت کلوز ٹرمپ ٹرم. سر نہیں کہہ سکتا, میری ان سے ایک ہی ملاقات ہوئی, اس میں انہوں نے بھی انوائٹ کیا, میں چلا گیا. مگر آپ کا بہت احترام کرتے ہیں جو میری معلومات ہے. تو اگر آپ جیسے لوگ سارے جمع ہوں تو کراچی کے لیے کوئی بہتری نہیں پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں بالکل ہو سکتی ہے. یہاں پہ بابر غازی کو آپ جانتے ہیں, وہ انہوں نے ایک کراچیائٹ ایسوسیشن بنا رکھی ہے, تو ان کے ساتھ وہ میری میٹنگ ہے, بلکہ پرسوں ان کے ساتھ میرا لنچ, ان کے ساتھ بیٹھ کے کچھ پلان ہے بناتے ہیں ان کے کیا کر سکتے وہ ہیں. تو ایک سوشل کلب ہے. نہیں اس کو بڑھا سکتے ہیں نا, اچھا, اس کو بڑھا سکتے ہیں. اس کو ہاں, یہ بالکل بہت اچھا آئیڈیا ہے بالکل بڑھا سکتے کہ کراچی, اس میں کوئی ڈسکریمنیشن کی بات نہیں ہے کہ صرف کراچی کے ایشو پر وہاں پہ کوئی بھی رہتا ہو, وہ پنجابی ہو, وہ پٹھان ہو, وہ سندھی ہو, وہ سرائکی ہو, جو بھی ہو, سب مل کر کے وہ سب کا شہر ہے. اور انٹرنیشنل سٹی پوری دنیا میں ایشو کے حوالے سے سب کے ہوتے ہیں. ہیں. تو اگر آپ جیسے لوگ جمع ہو جائیں اور جنہیں نمود و نمائش کا شوق بھی نہیں ہے, کام کا شوق ہے, تو کوئی تبدیلی آ سکتی ہے. تو کتنا آپ کو نظر آتا ہے کہ کتنی اس کو؟ کافی کام ہو سکتا ہے. اب دیکھیں, ابھی میں نے کہا ابھی تو کیونکہ میں ہیوسٹن میں نیا ہوں, ابھی بہت لوگوں کو نہیں جانتا. بابا غوری سے میری یہیں پہ ملاقات ہوئی ہے, اور انہوں نے سوشل کلب بنا رکھا ہے. ان کے ساتھ مل کے بیٹھتے ہیں کہ بھائی, کیونکہ وہ گورنمنٹ میں بھی 11 سال رہ چکے ہیں, منسٹر, فیڈرل منسٹر تھے. جی, تو سب سے مطلب ہسٹری میں پاکستان کی کنٹینیو 11 ایئر کوئی فیڈرل منسٹر نہیں رہا ہے. سیاسی نظریاتی اختلاف تو ہو سکتا ہے, مگر یہ جو ان کا آنر ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا ان جی, سے. تو ظاہر ہے کہ وہ انسائٹ جانتے ہیں, تو ایگزیکٹلی. وہ ظاہر ہے کہ وہ ہمیں زیادہ گائیڈ کر سکتے ہیں. تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. اچھا, پچھلے سوری. دنوں یہاں پہ کیا کہتے ہیں اوورسیز پاکستان کے جو فیڈریشن کے چیئرمین ہیں سید قمر اعظم, وہ بھی آئے ہوئے تھے. ابھی ان سے ملاقات ہوئی, ابھی میں انویٹیشن دے کے گئے, کوئی کنونشن کر رہے ہیں, مجھ سے کافی انسسٹنس ہے کہ میں اس کو جاؤں. تو میں دیکھ رہا ہوں, پلان بنا رہا ہوں کہ سر, 55 سال 56 سال ہو گئے آپ کو. خواب ابھی بھی پاکستان کے انوائرمنٹ میں دیکھتے ہیں یا امریکہ کے انوائرمنٹ میں؟ دیکھیں نا, روٹس تو ہماری وہیں پر ہے نا. میری بیسک ایجوکیشن تو وہیں پہ ہوئی ہے. بیٹے کی؟ جی, بیسکلی جو میں نے وہاں سے سیکھا, اگر وہ نہ آئی بی اے سے نہ ہوتا تو شاید میں یہاں کچھ نہ کر پاتا. کیونکہ میں بھی آ کے کسی گیس اسٹیشن پہ لگ جاتا ہے, جو بھی کرتا, مگر میں نے کیونکہ میری آئی بی اے کی ایجوکیشن تھی, مجھے اس مرحلہ سے نہیں گزرنا پڑا. میں ڈائریکٹلی پروفیشنل لائف میں آیا. تو کہنا ہی چاہتے ہیں کہ خواب آپ ابھی بھی پاکستان کے ہی دیکھتے ہیں جو سوتے میں؟ جی, بالکل دیکھتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے والدین جو ہیں وہ تو بیسکلی انہیں انڈیا سے ہجرت کی تھی, پاکستان میں انہیں پاکستان سے امریکہ ہجرت کی ہے. مگر جیسے ہمارے والدین کا ہمیشہ ہندوستان کا خیال رہتا تھا, اسی طرح ہمیں بالکل. ہمیشہ پاکستان کا خیال جیسے ایک پرسپشن ہے, اسے کوئی حتمی تو نہیں کہہ سکتے, کہ موسٹلی پاکستانی جو یہاں رہتے ہیں وہ یہاں کی سہولتوں کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں, سسٹم سے اپنے بچے بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ کیے, کاروبار بھی کیے, مگر وہ امریکہ کی ریاستی پالیسیوں سے اختلاف رکھتے ہیں. تو اس پہ آپ دیکھیں نا, جب آپ اس سسٹم میں ہیں تو آپ کو اس سسٹم کا حصہ بننا پڑے گا. اگر آپ مین اسٹریم میں نہیں جائیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ انڈینس کی طرف ترقی نہیں کر پائیں گے. انڈینس لوگ ہمارے مقابلے بہت ہوشیار تھے, وہ اس سسٹم میں گھس گئے. آپ دیکھ لیجیے کہ ایڈمنسٹریشن میں کتنے انڈینس موجود ہیں.
ہمارے یہاں گنتی کے 2-4 ہیں، کوئی ہمارے یہاں کانگریس یا سینٹ میں کوئی ہے، جبکہ وہاں پہ ایک سموسا گروپ ہے وہاں پہ انڈینس کا۔ تو ہم لوگوں کو مین اسٹریم میں آنا پڑے گا۔ جب تک ہم مین اسٹریم میں نہیں آئیں گے اپنے آپ کو، ہمارے کچھ ایسے جاننے والے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمارے گھر پہ آج تک کوئی برا گھر میں نہیں گزرا۔ اگر ہماری یہ سوچ رہے گی تو ہم کہاں سے آگے بڑھیں؟ کیسے جائیں گے؟ آپ جیسے لوگ جو سسٹم کو سمجھتے ہیں وہ انڈیویجلی تو لوگوں کی بھی مدد کرتے ہیں، یہاں پہ بھی کرتے ہیں، پاکستان میں بھی کرتے ہیں، مگر کلیکٹیو سوچ کے لیے کبھی کام نہیں کیا۔ اچھا، پھر بہت ایک دکھ کی بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی یہاں امریکن پالیٹکس کرتے ہیں پاکستانی، ان کا گول آخر میں ثابت ہوتا ہے پاکستان میں، وہ فائدہ وہاں لینا چاہتے ہیں، جبکہ انڈینز کا ایسا نہیں نظر آتا، چائنیز کا بھی نہیں نظر آتا۔ نہیں، جب تک آپ اس سوسائٹی کو یہ احساس نہیں دلا دیں کہ ہم آپ کی میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نیو یارک میں چلے جائیے، بڑے بڑے جوئش ہاسپٹل بنا رکھے انہوں نے، امریکہ میں بنائے نا انہوں نے، جی انہوں نے ایگزیکٹ، جا کے اسرائیل میں تو نہیں بنایا۔ اب وہ ماؤنٹ سینائی ہے جو بھی آپ لانگ آئلینڈ جوئش ہے، پوری پوری چینیں ہیں، وہ جی، ایک دو تو نہیں ہے۔ تو وہی اسی طرح سے ہم کو بھی کرنا پڑے گا۔ اب ہو سکتا ہے ہماری جو جو پرانی جنریشن ہے، وہ اس کے جانے جو نئی جنریشن آ رہی ہے وہ زیادہ امریکن ہے، وہ ان کو اس میں لانا پڑے گا۔ جب آپ نے نئی جنریشن کا ذکر کیا تو نئی جنریشن کو آپ سمجھتے ہیں وہ ایز اے پاکستانی کمیونٹی کوئی ان کی ریکگنیشن ہوگی یا وہ قائم رکھیں گے؟ نہیں، کیونکہ بہرحال ان کے ماں باپ پاکستان سے ہیں، پاکستان آتے اکا دکا بار چلے بھی جاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے ذہن میں تو ہے پاکستان، مگر وہ امیرکنائز ہیں، وہ تو زیادہ اس سوسائٹی کو سمجھتے ہیں۔ سر آپ کو اندازہ ہے کہ پاکستانی کمیونٹی امریکہ میں واحد بد نصیب کمیونٹی ہے کہ جس میں آپ جیسے شاہد ہاشمی جیسے کوئی 5,000 لوگ تو ہوں گے منیمم، جس میں بلینر سے لے کر اور ریگولر ملینر تو جانے کتنے ہوں گے، مگر کوئی ایک کمیونٹی سینٹر نہیں ہے۔ ایک کمیونٹی سینٹر ہیوسٹن میں بنا، اور وہ بھی ایک ایسے کرمنل علاقے میں جو سب کہتے ہیں، جو میں نہیں کہہ رہا، جو میں نے پاکستانی لیڈرشپ سے سنا ہے کہ جہاں کوئی جانا بھی پسند نہیں کرتا، اور اس میں بھی جھگڑے پڑے ہوئے ہیں۔ تو کبھی سوچا کہ ہم ایجوکیٹڈ بھی ہیں، پیسے بھی ہیں، مگر زندگی کے معاملات میں بہت پیچھے ہیں؟ بالکل صحیح بات ہے، ہم مسجد بنانے میں بہت آگے جی ہیں۔ اس کا میں ایک چھوٹی سی پلیز۔ مثال دوں گا کہ میں واشنگٹن ڈی سی ایریا میں ایک مسجد بن رہی تھی، پچھلے 10-12 سال سے کمپلیٹ نہیں ہو کے دے رہی تھی۔ تو اس کے بعد فائنلی ان کو کاؤنٹی نے نوٹس دے دیا کہ اگر تم نے اگلے 8 ہفتے میں اس کا کمپلیٹ نہیں کیا تو ہم پرمٹ کا کینسل کر دیں گے، اور یہ پرمٹ آپ کو دوبارہ سے پھر اپلائی کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے مسجد والوں نے ہمارے ایک دوست سے کانٹیکٹ کیا، اس وقت ہم کو $1.5 ملین چاہیے تھے۔ تو ہمارے دو دوست عقیل الرحمان کافی ایکٹیو تھے، بیچاروں کی ابھی 1.5 سال پہلے ڈیتھ ہو گئی، تو انہوں نے 9 آدمیوں کو بلایا اور ایک دن میں $1.5 ملین جمع کر کے دے دیے۔ تو مسجد کا معاملہ آتا ہے تو ہم سب صحیح کر لیتے ہیں، بس ایسا آپ نے کہ کوئی کمیونٹی سینٹر بنائے اس معاملے میں ہم لوگ۔ آپ کے خیال میں اس سے ریلیونٹ ہے، آپ کے خیال میں مذہب بڑا ہوتا ہے کلچر بڑا ہوتا ہے؟ دیکھیں، مذہب کی اپنی ریکوائرمنٹ، مذہب آپ کا انڈیویجول ہے، مگر ہم ہر ایک پہ تھوپنا چاہتے ہیں، وہ چیزیں ہم کو مشکل میں ڈال دیتی ہیں۔ مذہب اپنے ساتھ رکھیے، اب باقی اس سوسائٹی کے ساتھ، جو سوسائٹی کے نارمس ہیں اس کے ساتھ چلیے۔ تو کلچر بڑا ہوا ہے نا۔ جی بالکل صحیح بات ہے۔ آپ ذہن میں کبھی آیا یا اب جو حالات دیکھ کر کہ امریکہ کی جو جیسی بھی لیڈرشپ ہے کمیونٹی کی، اسے گیدر کیا جائے اور یہاں کے جو ایشوز ہیں ان کو بھی ایڈریس کیا جائے، اور پاکستان کے حوالے سے بھی اگر اس ریاست کو چلنے دینا ہے، چلانا ہے، اور ایک پیس پراسپیرٹی کی طرف لے جانا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں سے پاکستانیوں کو بھی بہت توقع ہے، تو کبھی ذہن میں آتا ہے کہ سب کو ایک جگہ بٹھا کے نہیں، بالکل آ سکتا ہے، اگر اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں انٹرنلی وہ صحیح ہوتے نظر نہیں آتے، اس کو باہر سے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہی شاید صحیح کر پائیں تو کر پائیں۔ تو اس سلسلے میں تھوڑی بہت ہم کوشش کر رہے ہیں، دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ ابھی قمر صاحب آئے تھے، ان سے اس سلسلے میں کافی بات ہوئی، ان کا بھی ایک خیال ہے کہ ہم اوورسیز پاکستانی جو ہیں یہی اس کو بدل سکتے ہیں، اس کی تقدیر۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے۔ بہرحال اگر ابھی اگلے مہینے ان کنونشن کیا اور انہوں نے اوورسیز پاکستانی کا اسلام آباد میں، اس میں مجھے دعوت دی ہے، تو ہو سکتا کافی چانسز ہے میں چلا جاؤں،
تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے. عشق کیا؟ میں اپنے زمانے میں سب کچھ کیا، جو بھی کیا. کامیاب؟ ناکام؟ وہ کامیاب اور ناکام تو ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں. مگر میری آپ اپنے اینگل سے بتائیے جس نہیں، طرح آپ دیکھتے ہیں. ٹھیک ٹھاک ہوا. میری شادی تو بڑی اتفاقاً ہوئی، کیونکہ میں پاکستان گیا 1977 میں. میرے چھوٹے بھائی جو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کر رہے تھے، وہ دبئی میں ہمارے خالہ خالو کے پاس گیا. وہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا. میں خاندان میں 5 موت ایک ساتھ ہو گئی. تو میں سوری. 77 کے جنوری میں پاکستان ایمرجنسی میں جو گیا. تو جب واپس آنے لگا تو میری والدہ نے رونا دھونا کر دیا کہ بھائی اب تو ہمارے تو کچھ پتہ نہیں ہے، آپ کسی ہمارے بچے کی شادی نہیں ہے تو کچھ شادی کر کے جاؤ. تو ہمارے آپ حنیف اکبر صاحب کو تو جانتے ہیں، ان کی کزن ان کے ساتھ رہتی تھی. ان سے ملاقات تھی میری، کیونکہ اکثر تو وہ یہاں پہ فارم پڑھ رہی تھی. اتفاق سے وہ بھی پاکستان میں تھیں. تو میں نے کہا یار اگر جب زبردستی شادی کرنی ہے تو انہیں کو پیغام بھیج دو. بس پیغام بھیجا، شادی ہو گئی. کتنے بچے ہیں؟ 2 بچے ہیں. اچھا، ماشاء اللہ. سر ہم اینڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہیوسٹن موو ہوئے ہیں آپ پرماننٹ بیسس پہ کہ اب زیادہ یہاں رہیں گے، لائف کا بیشتر حصہ. تو ذہن میں ہے کہ پہلے ہیوسٹن کی اچھا یہاں ایک بہت اچھی بات ہے کہ پی اے جی ایچ ایک تنظیم ہے جو گزشتہ 48 سال سے ہے، تقریباً 50 سال سے بلکہ، کہ جس میں باقاعدہ الیکشن ہوتے ہیں اور 5,000 سے 6,000 7,000 ممبرشپ تک جاتی ہے. 98 تک تو باقاعدگی ریگولر ہوتے رہے، پھر بیچ میں 15-16 سال کا گیپ ہے. اب دوبارہ شروع ہوئے ہیں. اگر اس طرح کی جو پہلی تنظیم ہے جو سمبل ہے کہ جہاں الیکشن ہوتے ہیں، اگر اسے کسی صورت سے درست کر لیا جائے اور کمیونٹی کو انوالو کر لیا جائے اور سیریس، ابھی تو ممبرشپ باقاعدہ بنائی جاتی ہے کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے، میں نے لڑنا ہے، تو ممبر بنائے اپنے 1000 اور الیکشن جیت لیے. مگر سیریسلی یہ لوگوں کو انوالو کر کے، کیونکہ کمیونٹی یا انسانوں کی نیچر رہی ہے کہ ڈیموکریسی ہو، مذہب ہو، کوئی بھی اب آپ سسٹم لے کر آئیں تو آپ دیں گے کیا؟ جب تک دیں گے نہیں تو اس وقت تک کوئی نہیں آتا. لالچ اور خوف جسے کہتے ہیں نا. تو آپ کے ذہن میں ہے کہ اس طرح پہلے شہر کو تھوڑا سا اس میں ہیلپ آؤٹ کیا جائے، لوگوں کو، آپ باہر سے رہے لوگ آپ کو سنتے ہیں، تو انہیں بٹھا کر کسی منیمم ایجنڈے پر پی ایچ ڈی کو درست کر کے پھر نارتھ امریکہ کی لیڈرشپ کو ساتھ میں لایا جائے. یہ پی اے جی ایچ کے جو آج کل صدر ہیں جی ہم سے جونیئر ہیں، مگر ہمارے آئی بی اے گریجویٹ ہیں. جی. تو ان سے میری اچھی خاصی ملاقات ہے، بلکہ اب انہیں سے میرا پلان ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے کروں کہ دیکھو اس کو کیا کیا جائے کہ زیادہ کمیونٹی کو انوالو کیا جائے، بجائے کہ الیکشن جیتنے کا ووٹ خرید کے الیکشن جیتے، کچھ کام کر کے الیکشن جیتے. ایگزیکٹلی. جی. تو تو دیکھیے ابھی رات نرسی سے میری ملاقات ہوتی رہتی ہے. ابھی آپ پاکستان کو فائنلی اب کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کی جو حالات ہیں وہ تو صحیح نہیں ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. بلکہ یہاں بڑی پریڈکشن ہو رہی ہے کہ پاکستان ڈسنٹیگریٹ ہو جائے گا. ہوپ فلی ہماری تو دعا ہے کہ ایسا نہ ہو، کیونکہ 47 میں 1.5-2 ملین لوگ مرے ہیں. اگر خدا نخواستہ ڈسنٹیگریٹ تو پھر وہی حال ہوگا. اور سب سے زیادہ کراچی میں ہوگا. جی بالکل، سب سے زیادہ کراچی میں. تو اس اینگل سے بالکل اس اینگل پریشانی ہے. بالکل آپ پریشانی سمجھتے ہیں اور کراچی کی جیسے اور آپ کی طرح کے لوگوں ان میں یہ سوچ ہے کہ بالکل ہے، کچھ لوگوں میں سوچ ہے. اور بلکہ آپ میں تو ابھی کراچی میں تھا پچھلے نومبر میں، تو کراچی کے حالات دیکھ کے لگتا نہیں ہے کہ یہ دنیا 70% ریونیو پروڈیوس کرتا ہے، مگر اس کا 10% بھی وہاں یوز ہوتا ہے. نہیں، 2% بھی نہیں ہوتا. ہوں. خان کی پالیٹکس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ خان جو ہے وہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ آدمی بیوقوف بنا رہا ہے لوگوں کو. میرا اپنا نہیں ہے، I'm sure کہ مگر اس کی بڑی کلٹ فالوئنگ ہے. اس کی جو فالوئر ہے ان سے آپ بحث نہیں کر سکتے. حیدر خان اور نو ون، ان کے کہا کہ خان ہے تو ہے ورنہ پاکستانی نہیں ہے. تو آپ پاکستان کی کس سیاسی پارٹی کو سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی بہتری لا سکیں؟ بیسکلی اس وقت تو کوئی نظر نہیں آتی ہے. دیکھیے کیا کہتے ہیں، کیونکہ یا تو انہوں نے لوٹا ہے پاکستان کو،
یا ایکسپلائٹ کیا ہے. کوئی سنسیئرٹی نظر نہیں. جو ہماری جنریشن ہے، نیو جنریشن، ہمارے بچے ہیں، یہ مذہبی شناخت کے ساتھ زیادہ آگے بڑھ رہے ہیں، مسجدیں زیادہ ہیں جو آپ نے بھی ذکر کیا، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کلچر بچے گا؟ دیکھیے کوشش کی جائے کہ بھائی جب مسجد بہت بن گئی اب مسجد نہ بنائیں، کچھ فلاحی کام کریں، کچھ ہاسپٹل بنائیں، کچھ اسکولز بنائیں. جو لوگوں کو نظر آتا ہے آپ مسجد بنائیں، اور ایک عام امریکہ کا آپ کی مسجد سے کیا تعلق؟ اس کا کوئی اگر آپ ہاسپٹل بنا دیں تو شاید کہے گا بھائی مسلمانوں نے کچھ کام کیا ہے. ساتھ میں جو موسٹ امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ بچے جو نئے ہیں مسجدوں میں جا رہے ہیں، اور اب مسجد ہے یہ ملک تو اسی یہ ویسٹرن ورلڈ کا حصہ نا جو چرچ سے علیحدہ ہوا اور پراسپیرٹی اور پیس لے کر آئے، اور سیکولرزم، ماڈرنزم، لبرلزم جو بھی کہیے، اور انسان کو ویلیو دی کہ آپ محمد ہیں، آپ مائک ہیں، آپ ہو ایور، اور کریڈٹ اسکور کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. اس اسٹیٹ کو مسجدوں سے ڈیل کرنا پڑا، سوشل معاملات بھی اب مسجدیں ڈیل کر رہی ہیں، تو یہ کتنا کمپلیکیٹڈ نظر آتا ہے یہ آپ کو؟ بہت کمپلیکیٹڈ ہے. بیسکلی کہ آپ کا مسجد کا اپنے ریلیجن کو الگ کر دینا چاہیے. اپنی ریلیجن آپ کا پرسنل بلیف ہے، اور ایک آدمی جو ہے دوسرے آدمی سے کہ اس سے اس کو نہیں سمجھتا، ہر آدمی دوسروں کا سمجھتا ہے، سب اسلام صحیح نہیں ہے. تو اس چیز کو ٹھیک کرنا چاہیے، اور اسی لیے اس ریجن کا اگر ہم اپنے پاس رکھیں اور دوسرے معاملات میں امریکن مین اسٹریم میں داخل ہو جائے تو ہمارے لیے بہتر ہے. اسی شہر میں ایسے تو اکنا بھی ہے، اسنا بھی ہے، یہاں گریٹر ہیوسٹن اسلامک آرگنائزیشن جو کہلاتی ہے IAGH، ابھی میں پچھلے دن دیکھ رہا تھا، شاید جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ابو 40 ملین ان کا بجٹ ہے. اور مجھے اس کا اندازہ نہیں تھا کتنا بجٹ ہے. جی جی جی، اور کمیونٹی کے پاس جو کمیونٹی سینٹر ہے اس کے پاس چھت ٹپک رہی تھی، کسی نے اپنی جیب سے پیسے لگا کے، جو پچھلے صدر رضاقی صاحب، ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس کو فل کیا. تو اس میں آپ لگتے ہیں کہ کوئی گروتھ ہوگی ذہنی طور پہ؟ میرے خیال سے ہم کو اجتماعی طور پہ بیٹھنا چاہیے، کیونکہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اور جب تک ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آئے کہ ہم کو مین اسٹریم میں جانا ہے، امریکن پالیٹکس میں حصہ لینا ہے، امریکن جرنلزم میں ہم کا پارٹ بننا ہے، تو ہم ترقی نہیں کر سکتے. جب اس کمیونٹی کو آپ دیکھتے ہیں 55 سال میں، اس کی گروتھ کے حوالے سے، اس کے ڈکلائن کے حوالے سے، تو کہاں ہم نے اچیو کیا اور کیا لوز کیا ہے؟ بھائی ہوا یہ کہ ہم جو پہلی جنریشن آئے نا وہ تو لگ گئے ذریعہ معاش میں، کمانے کھانے میں ان کو صبح، مگر اب جو ہے نئی جو جنریشن آ رہی ہے وہ ان کو یہ فکر نہیں کہ کل کھانا کہاں آئے گا. تو وہ ہو سکتا ہے زیادہ ہم سے بہتر مسلمان. نہیں، اجتماعیت کے حوالے سے جب ایز اے کمیونٹی بات کریں گے، تو ایز اے کمیونٹی ظاہر ہے کہ ان کو انوالو کرنا پڑے گا بچوں کو ہمارے. آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ ٹائم بچا ہے جب بچے گروتھ کر گئے، اب ان کی تربیت مکمل ہو گئی، 24 25 30 سال کے ہو گئے، وہ آپ کی میری سنیں گے؟ تو مشکل ہے مگر کوشش تو کی جا سکتی ہے. کوشش تو کی جا سکتی، مگر ابھی بھی سوچ رہے ہیں لوگ، اسٹیپ ان نہیں کرتے. صحیح بات کہہ رہے ہیں، وہی تو میں نے کہا کہ ہم کو اپنے آپ کو دیکھنا، اپنے گریبان میں دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. ہم جس طرح سے چل رہے ہیں، اگر مذہب کو ہر چیز پہ مذہب کو فوقیت دیتے رہیں گے تو آپ سوسائٹی میں بھی بدنام ہوں گے، آپ کو سارے کے ساتھ یہ ٹیررسٹ ہی سمجھیں گے. آخری سوال ہے میرا، امریکہ آنے کے فیصلے کو جب آپ زندگی میں سب کچھ اچیو بھی کر لیا، جو بھی زندگی تھی، تو کیسے دیکھتے ہیں اس فیصلے کو، کہ آپ نے درست فیصلہ کیا تھا یا غلط تھا؟ لیکن ہائنڈ سائٹ از آلویز بیٹر دین فور سائٹ. اب آپ بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم پاکستان میں شاید فٹ نہ ہوتے، کیونکہ ہمارے یہاں یہ سندھی ہے، پنجابی ہے، بلوچی ہے، مہاجر ہے، پاکستانی نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہاں کسی نے آج تک آپ سے پوچھا کہ آپ مسلم ہیں اس لیے ہم یہ کام نہیں کریں گے؟ ہم دیکھیں نا، میں تو وہ تھا نا، آپ کیا کہتے ہیں، امیگرنٹ تھا.
ظاہر ہے میں نے بزنس کو سارا اپنے پیسے سے تو نہیں کیا نا، میں نے سے بورو کیا نا. تو انہوں نے تو مجھ سے نہیں پوچھا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کون ہیں. میں نے کہا آپ بزنس پلان بنا دیجیے. تو انہوں نے ہمارے بزنس پلان پہ ہمیں پیسہ دیا نا. اگر وہ دیکھتے کہ پنجابی ہے، مہاجر ہے، سندھی، تو ہمیں پیسہ ایک پائی نہ دیتے. یہ جو مسلم ورلڈ میں اسپیشلی پاکستان میں ہے، اور خاص کر عمران خان کے حوالے سے، یہ میرا آخری سوال ہے بس آپ سے. یہ بڑا شور ہے کہ جی اسلام فوبیا کے خلاف عمران خان نے یونائٹڈ نیشن میں تقریر کی، اور ہمارے اکثر مسلم لیڈر اسلام فوبیا کا شور مچاتے ہیں ویسٹرن ورلڈ میں اور امریکہ میں. آپ کو نظر آتا ہے یہ اسلام فوبیا کہیں؟ دیکھیں اسلاموفوبیا تو ہم نے خود ہی بنایا ہوا ہے نا. ہمیں عمران خان کے وہ تقریر کو، ہو سکتا ہے کچھ لوگ بہت سراہتے ہیں، ان کا دنیا تو نہیں دیکھتی، دنیا کہتے ہیں پاگل آدمی ہے یہ، کیا اسلاموفوبیا کی بات کرتا ہے. دنیا کو اسلاموفوبیا سے کوئی غرض نہیں. آپ کے کام سے مطلب ہے. آپ کام صحیح کریں گے تو آپ کے ساتھ صحیح ہوں گے. ہندوز جو ہیں وہ کیوں سکسیسفل ہیں؟ وہ اپنے ہندوازم تو نہیں پھیلا رہے نا، نہ وہ نہیں کہہ رہے کوئی ہندوازم کے خلاف ہے. ہم جو ہے ہر وقت اسلاموفوبیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا اپنے کام صحیح نہیں ہے. میں آپ کا بہت مشکور ہوں حفیظ صاحب، آپ نے مجھے ٹائم دیا اتنا، اور انشاءاللہ آپ سے آئندہ بھی اس طرح کی گفتگو ہوتی رہے گی. سو نائس آف یو. تو تھینک تھینک یو، یو. شکریہ بہت تھینک بہت آپ کا یو. مجھے پلیز. بلانے کا. سو نائس آف یو. So hopefully we'll continue this dialogue in انشاءاللہ. future.